बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे, अपने घरों में सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये आपको टारगेट मिला हुआ है, कुदरती टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। आप लोग अपने प्यार और मोहब्बत से आगाह कर रहे हैं, आप लोग अपने मैसेजेस करते हैं जो भी आपकी सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, वो आप हम लोगों को बताते हैं। जनाब अली, महीने में एक बार अब मैं एक सेगमेंट रखा करूंगा जिसका नाम मैंने रख लिया है खरा सच। ये एक शो रखा करेंगे हम, उसका नाम होगा खरा सच। तो इससे रिलेटेड आज ये शो उसको करेंगे, उससे 3 पर्सनैलिटीज को मैं अपने शो में बुलाऊंगा और वो पर्सनैलिटीज मैं अब वक्तन बफक्तन आपको बताता रहूंगा पर्सनैलिटीज। हाँ, अगर नेक्स्ट शो के लिए आप लोगों ने कोई सजेशंस, कोई सवाल, कुछ भी रखना हो तो आप रख सकते हैं। ये पर्सनैलिटी वाइज ही शो हुआ करेगा जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की, जो कि कह सकते हैं कि फैमिलीज में या माशरे में या जो भी किरदार होता है उसको सामने रखकर उससे रिलेटेड इस शो को चलाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा महीने में एक दफ़ा ज़रूर हुआ करेगा। हम डिफरेंट तरीके से अपना डिफरेंट जाविया, डिफरेंट हिसाब किताब अपना सामने लेके आते रहेंगे। तो जनाब यानी आज जिसमें उस कैरेक्टर के साथ हूँ, पहले कैरेक्टर को मैं अभी थोड़ी देर तक बुलाऊंगा और बुलाकर फिर आपसे बात करूंगा, तो मैं उनको लेके आता हूँ थोड़ी देर में। तो आपका वेलकम करता हूं आपके न्यू शो और आपके खूबसूरत प्यारे से इंटेलिजेंट और हर दिल अजीज होस्ट मेरे साथ, ठीक है। जो अभी आप मुझे नाम रखें, कोई मुझे चाचू कहता है, कोई खान साहब कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो भी कहता है, जैसा भी कहता है जनाब, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो जनाब शो को शुरू करते हैं और शो में जो पहला कैरेक्टर मेरे पास है उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। माशरे में या फैमिलीज में बहुत बड़ा किरदार होता है, वो है बड़ी बहन। बड़ी बहन जो होती है, कहा जाता है कि माँ के बराबर होती हैं या माँ की जगह भी होती हैं। तो आज हम एक बड़ी बहन को अपने पास बिठाया है, उनको अपने शो में बुलाया है और उनसे रिलेटेड जो वो फील करती हैं, जो उनके साथ होता है, जो उनके सराउंडिंग में होता है, जो भी मामला होते हैं, उससे रिलेटेड हमने उनसे सवाल करने हैं और देखते हैं कि माशरे में मतलब इस बड़ी बहन को लेकर क्या ख्यालात हैं, क्या सोचा जाता है आजकल से रिलेटेड। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो आपको मैंने अपने शो में मदऊ किया है एक बड़ी बहन से रिलेटेड। तो बड़ी बहन से रिलेटेड तो जाहिर बात है, बड़ी बहन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े मामला होते हैं। आपका एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपने एक आधी लाइफ देखी है अपनी, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, तो आपने उसके ऑनेस्ट जवाब। तो आज जैसे कि आपको पता है शो का मेरा फॉर्मेट है खरा सच, तो आपसे रिलेटेड मैं सवाल पूछूंगा, आपने उसका खरा सच ही जवाब देना है, जो कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखा, गुजारा, जो आप इस फेज से गुजर चुकी हैं। तो बड़ी बहन का वो अहम किरदार होता है पूरे खानदान में। बड़ी बहन माँ के बराबर समझी जाती है हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में। तो जनाब मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बड़ी बहन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? अब कुछ लोग कुछ भी मतलब ले रहे हैं, मतलब हर जगह अपना हिसाब किताब होता है, हर घर में अपना हिसाब किताब। बहन के बारे में, बड़ी बहन जो है एक माँ की जगह पे है, ठीक है ना। माँ जब दुनिया से चले जाए उसके बाद चलो लगा लें या वैसे कह दें कि बड़ी बहन का किरदार क्या है। अगर वालिदा घर पे भी नहीं है तो किरदार बड़ी बहन का शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो बड़ी बहन का मैंने तो अपनी तरफ से जो भी बचपन से लेकर आज तक जो भी काम किया है तो खूब किया। अपनी तरफ से तो मैंने सच बता रही हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखा, सारे बहन भाइयों का। ये नहीं मैंने कि 1 का रखा या 2 का रखा, सारे जाहिर छोटे थे, मैं बड़ी थी। मतलब आपने नेक नीयत से अपने बहन भाइयों के साथ रही हैं। अपनी एक बहन का जो एक होता है, बड़ी बहन की जिम्मेदारियां या वो मैंने बाखूबी अंजाम दी है। लेकिन अगर कोई ऐसे मतलब किसी को कोई हो, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, मतलब उन जिम्मेदारियों को आपने बखूबी अभी तक निभाया होगा। कोई आपसे खुश हुआ होगा, कोई आपसे खुश नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब अभी तक जो आप अभी तक माशाल्लाह आपकी उम्र हो गई है बचपन से लेके अभी तक, हाँ। तो इन जिम्मेदारियों को निभाते आप कहाँ तक मतलब अपने आप को समझती हैं कि एक बड़ी बहन का किरदार आपने बखूबी निभाया?
میں نے تو اپنی طرف سے بخوبی نبھایا. کسی کو ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے, کچھ خوش ہوتے ہیں, چاہے بہن بھائی ہوں. سچ بات جو آئی ہے میں بتا رہی ہوں, شروع سے لے کر میں بتاتی ہوں آپ کو, بچپن سے لے کر جب میں چھوٹی تھی, مطلب میرے بہن بھائی دوسرے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور امی اکیلی تھی. مطلب اکیلے بندے کو سنبھالنا کیسے, مطلب ماشاءاللہ بہن بھائی بھی تھے سب, اور ابو تو کام پہ چلے تھے. پھر میں کوشش یہی ہوتی تھی کہ امی کے ساتھ میں ان کا ہاتھ بٹاؤں, اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالوں, جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دوں, اور میں نے دیا ہر معاملے میں. ظاہر ہے بڑی تھی, بڑی ہونے کے ناطے میرے پہ بھی بڑے ہوتے ہیں کہ حساب کتاب میں کہ کروں, سارے گھر کی ذمہ داری میں لوں, اور میں نے لی ہے. آج اس کے بعد بڑے ہو کر بھی, شادی کے بعد بھی میں نے اچھے اپنے سارے کام انجام دیے سارے بہن بھائیوں کے بعد. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں جو بڑی بہن ہے, ہاں, تو جیسا کہ آپ نے اپنی فیملی میں کردار نبھایا, تو بڑی بہن کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہ مطلب آپ کی شادی ہو گئی تو اپنے مطلب پیچھے والا کو بھول جاؤ, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور سسرال والوں کا بھی دینا چاہیے, دونوں طرف ہی رکھنے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک طرف کی ہو کے بیٹھ جاؤ اور اس طرف کا کوئی خیال ہی نہیں. بہن بھائیوں کا جہاں ضرورت پڑے حاضر ہونا چاہیے, اور کام آنا چاہیے بہن بھائیوں کے, اور دونوں طرف. تو ایک آپ سے میں ایک مطلب تلخ سمجھ لیں یا ایک ایسا سوال جو آپ سمجھتی ہوں گی, بچپن سے لے کے اب تک بڑی بہن ہوتے ہوئے آپ کو کن محرومیوں کا سامنا رہا ہے؟ محرومی تو کوئی بھی نہیں تھی, مطلب اللہ کا شکر ہی ہے جو کچھ. ظاہری بات ہے, اب جب بڑی بہن ہوتی ہے تو بڑی بہن یہی چاہتی ہے نا کہ مطلب چل میرے بھائی اس کو مل جائے یا میری بہن اس کو مل جائے, یہ ہو جائے وہ جائے, ایسا, کیونکہ پریفرنس ان کی یہی ہوتی ہے کہ میرے سامنے یہ رہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ کس فیز سے آپ گزری ابھی تک؟ ابھی تک تو یہی تھا, مجھے یہ ہوتا تھا کہ چلو میں اپنی طرف سے جو بھی ہے میرے حصے کی بھی چیز نا چلو میرے بہن بھائیوں کو مل جائے. کوئی مطلب چیز کھانے والی یہ نہیں کہہ رہی, مطلب کوئی بھی ہو, کچھ کوئی بھی ہو, کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو. جیسے کہ اب کچھ کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ذہن میں یہ آیا کہ جیسے اب عید ہے, عید شب رات ہے کوئی, تو اب حالات اچھے نہیں تھے, تو کبھی یہ ہوتا تھا ذہن میں آنا کہ چلو چھوٹے بہن بھائیوں کے بن جائیں, چلو ہمارے رہنے دو, ہم بڑے ہیں ہم تو کر لیں گے صبر. بچے جو ہے نا ان کو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی کپڑے نہیں ہوں. تو پھر میں نے امی سے یہ کہنا کہ ان کو بنا دیں, کوئی بات نہیں, ہم نے تو گھر میں ہی رہنا, کچھ نہیں ہوتا. اور شروع سے لے کر آج تک میری یہی عادت ہے کہ میں اپنی چیز دوسروں کو دے دیتی ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے وہ کپڑے ہوں یا کوئی کچھ بھی سامان ہے, پیسہ سامان ہے, کچھ میری عادت ہے میں اپنے بھائی بہن بھائیوں کو دے دیتی ہوں. تو آپ نے تو اپنی عمر مطلب کافی گزاری ہے, تو آج کل کے جو معاشرے میں بڑی بہن, جو آج کا جو بڑی بہن بن رہی ہیں, جو ہوں گی بڑی بہن ماشاءاللہ سے جتنی بھی مطلب فیملیز میں, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا تو ان کے لیے میسج یہی ہے کہ بڑی بہن کا کردار اچھی طرح نبھائیں, اپنی ماں کی جگہ لیں, ماں کا ساتھ دیں. لیکن زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے نا گھر کے اب ماحول کا بھی تو اثر ہے نا. بالکل, بات تو یہ ہے جو وہ دیکھیں گے انہوں نے وہی کرنا ہے نا. اگر گھر والے اچھے ہوں گے, ماں باپ اچھے ہوں گے, وہ دوسروں کے ساتھ بنا کر رکھیں گے, اپنے سسرال والوں کے ساتھ ماں کا برتاؤ دیکھیں گے, اپنے ظاہر نانکیوں کی طرف کا دیکھیں گے, اس حساب سے پھر اس کے بھی ذہن میں جو آئے گا کہ ہاں میری ماں ایسے کر رہی ہے تو میں بھی ایسے ہی کروں. بات تو یہ ہے, گھر سے ہی سیکھا جاتا ہے نا, باہر جا کے تو نہیں سیکھا جاتا. مطلب پہلی جو مطلب وہ بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ماں کی پرورش پہلا وہ ہوتا ہے, اس سے پھر آگے تک وہ چلتا ہے. ہم نے یہی دیکھا کہ ہماری ماں نے اپنے سسرال والوں کی عزت کی, اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی ظاہر ان کے بھی ساتھ ایک جیسے رکھا, سب کے ساتھ ایکول جو ہے تھا ان کا تھا. اس وجہ سے ہم نے جو دیکھا ہم نے وہی کیا. تو ایک بڑی بہن ہوتے ہوئے جو آپ کی شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلیاں آئیں, وہ کیا تبدیلیاں تھیں آپ کی؟ اچانک سے مطلب ایک گھر کی مطلب سربراہ کے طور پہ آپ تھیں, تو سڈنلی آپ کی شادی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد آپ دوسری گھر چلے جاتی ہیں, تو اس میں کیا لائف میں آپ کی تبدیلیاں آئیں, کیا چینجنگ آئی؟ چینجنگ تو ظاہر ہے شادی کے بعد تو بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے. انسان اپنے ایک گھر سے جاتا ہے تو اس گھر کا ماحول اور ہوتا ہے, دوسرے گھر جاؤ وہاں پہ ماحول آپ کو اور ملے گا. جیسے کہ اب میں اپنے گھر سے گئی تو ہمارے شکر اللہ کا تھا, کھاتے پیتے تھے ہم, سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. وہاں پہ گئی, اب ہمارے گھر میں کبھی کسی نے گالی نکالی نہیں تھی. بالکل. تو ادھر سے جب وہ ایسے گالیاں مطلب ان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ ہم نے یہ تھا جیسے ہمارے بہن بھائیوں کا یا بھائی بھی شادی شدہ تھے دونوں, یہ ہمیشہ وہ عورتوں کی مطلب بہت زیادہ کرتے تھے, اپنی بیویوں کی نا بہت کیئر کرتے تھے. اگر کوئی بیمار ہو گئے یا ان کے کھانے پینے کا خیال, ہر طرح کا خیال رکھتے تھے. اور ہمارے ابو بھی رکھتے تھے, ہماری امی کا.
اب وہی چیز میرے ذہن میں تھی. تو جب میں اپنے سسرال میں گئی تو اپنے گھر میں تو میں نے کبھی گالی سنی نہیں تھی. تو جب میں سسرال میں گئی اچھے تھے لوگ, یہ نہیں میں کہہ رہی برے. اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی گالیاں نکالنے, کچھ فیملی ماحول ہوتے ہیں. ہاں اپنا اپنا فیملی کا ماحول ان کا. اب وہ ان کو نہیں, یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف توجہ کریں. مطلب اگر بیمار ہیں تو نہیں پوچھنا, دوائی لانی نہیں, مطلب پوچھنا ہی نہیں. دوائی تو بڑی دور کی بات ہے نا, کوئی دوائی لا کے دینی. اب ان کے ماحول کی بات تھی, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیمار ہے کیا ہے. بس ان کو یہ تھا کہ کھانا پکنا, کام کرنا, تو یہ نہیں کہنا کہ بیمار, یہ نہ بتاؤ. تو میں جو دیکھ کر گئی تھی وہاں پہ انسان پریشان ہو گیا. وہاں پہ تو میرے بھائی ایسے پوچھتے تھے, میری امی کو ابو پوچھتے تھے, کہ یہاں پہ تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, یہ کیا صاحب. اور گالیاں اوپر سے بھرمار, کوئی بات ہو گالی, کوئی بھی بات ہو گالی. تو میں نے ایک دن میں نے کہا تیجا کے پاپا سے کہ میں نے کہا میری بات سنو, گالی مجھے نہیں نکالنی, وہ ساری دنیا کو چاہے نکالنا, مجھے نہیں نکالنی. تو پھر وہ سمجھ گئے, ہاں نہیں مجھے نہیں نکالنی. وہ ان کی عادت تھی, بات بات میں ویسے ہی ماحول تھا ایسا. تو ظاہر ہے دوسرے ماحول میں جانا ایڈجسٹ کرنا بڑی بات ہوتی ہے ساری لڑکیوں کے لیے, میں اکیلی نہیں کہہ رہی. اور سب کو ویسا ہی ماحول نہیں ملتا جیسا گھر میں ہو, پھر بھی گزارا کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اولاد دی, اس کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینج ہے؟ اولاد تو دی اللہ میں نے بڑی دعاؤں کے بعد, 10 سال بعد دی, بڑی باتیں سنی, سب کچھ ہو کے چلو اللہ میں کا شکر ہے مجھے اولاد, خوشی کی بات تھی. تو پھر اس وقت تک تو بڑا کچھ ہو چکا ہوا تھا. ہم چھوٹی سی تھی, یہ ادھر ہوئی ادھر ہی تھی, امی کی طرف آ گئی تھی نا, تو پھر ظاہر ادھر کی حساب کتاب چلنے تھے. اولاد کی تو خوشی. مطلب آپ ان بہنوں کو کیا پیغام دیں گی کہ جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی ہے, تو ان کو کیا ہرڈلز یا کیا مشکلات پیش آتی ہوں گی اپنی فیملیز میں, سسرال میں, ادھر ادھر؟ زیادہ تر جو ہے نا میری بات سنیں, میں یہی بتانا چاہوں گی کہ اگر نہیں ہوتے ان کے بچے یا دیر سے ہوتے ہیں, کسی کے نہیں بھی ہوتے. اب میرے 10 سال بعد ہوئی تھی, تو زیادہ تر جو سسرال والے ہوتے ہیں نا وہ لڑکی میں کہتے ہیں کہ لڑکی نہیں صحیح, اور یہ غلط بات ہے. دونوں طرف کے ہونے چاہیے, حساب کتاب کو دونوں طرف رکھنا چاہیے. کہ ہو سکتا ہے اس میں وہ دونوں کو دکھانا چاہیے, یہ نہیں کہ لڑکی کو پکڑ پکڑ کے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ, جس یہاں بتایا وہ دوائی کھا لو, یہ کھا لو. اور پہلے اس لڑکے کو بھی تو دیکھ لو, یہ اس کو بھی پوچھ لو. یہ نہیں تھا ہمارے میں, بس وہ لڑکی نہیں صحیح, لڑکی نہیں صحیح, یہ کہہ دیتے ہیں سب. یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں, لڑکی پہ نہیں سارا کچھ ڈال دینا چاہیے, دونوں طرف کرنا چاہیے. اور اللہ میں دے ہی دیتا ہے, اللہ نے اگر لکھی ہے نا اللہ کی ہے, لیکن آپ کو دونوں طرف کو دیکھنا چاہیے, دونوں پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا چاہیے, دونوں چیزوں کو سمجھے. اچھا, آپ کا اب مطلب اتنا ہو گیا ایکسپیرینس اور آپ کی لائف اتنی گزر گئی, اب آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کے لیے تو میرے اچھے ہی پیغام ہے. ظاہر ہے میں ان کے پاس ہوں تو ان کے لیے اچھا ہی سوچتی ہوں اور اچھا ہی سوچوں گی جب تک میری زندگی ہے, کیونکہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا تو میں نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا, اور آئندہ بھی دوں گی, اور وہ بھی میرا دے رہی. ایز اے بہن, آپ بڑی بہن, اب تک آپ نے اپنی لائف سے کیا سیکھا؟ سیکھا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ چلو کسی قسم کے بھی حالات ہوں, اچھے برے, لیکن کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. چاہے تو وہ سسرال والے ہوں, چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہوں, ان کا ساتھ دینا چاہیے اچھے برے میں. میں یہ کہتی ہوں, سب کو کہتی ہوں کہ کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دو. جو اچھا برا ہر ایک پہ ٹائم آتا ہے, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے سسرال والے ہوں, چاہے محلے, کوئی بھی ہو آپ کے جاننے والے, وہ سب کا ساتھ دے, سب کا خیال کرے. میں یہ کہتی ہوں. تو جناب یہ تھی ایک بہن, بڑی بہن, جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ایک بڑی بہن اور ان کا طرز زندگی, ان کا لائف سٹائل, اور جو ان کا سارا ایک وقت جو گزرا اور اس کے بعد لائف کا. اور جناب بریک کے بعد میں ایک اور کریکٹر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. آپ کی بہت مہربانی, آپ نے سوالوں کے بڑے بہترین جواب دیے, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے لیتے ہیں اجازت, اور جناب بریک کے بعد میں ایک دوسرے کریکٹر کے ساتھ آتا ہوں. تو جناب بریک کے بعد حاضر ہیں آپ کے شو میں جو کہ ہے کھرا سچ. تو جناب علی, میری ایک اور گیسٹ میرے ساتھ ہیں, ان کو میں کیا نام دے سکتا ہوں؟ مڈل سسٹر کہہ سکتے ہیں, کہ مطلب خاندان کے بیچ میں جو ایک سینٹر میں سسٹر ہوتی ہیں, بہن بھائیوں کے بیچ میں یا بہنوں کے بیچ میں, وہ کہہ سکتے ہیں. یا ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر فیملی پہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے معاملات, جس کے نظام قدرتی طور پر ہی بنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یا ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس حساب سے بھی ایک ہو سکتا ہے.
تو جناب چلتے ہیں ان پرسنالٹی کے پاس، ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال اور ہے؟ سنائیں کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تو ویلکم ہے آپ کا پروگرام کھرا سچ میں. جی آپ کو انوائٹ کیا ہے ہم نے کیونکہ آپ ایک پرسن کے طور پہ ہمارے شو میں ہیں، یعنی کہ آپ جیسی پرسنالٹیز اور بھی بہت اسی گھروں میں ہوں گی، تو ان سے ریلیٹڈ ہم آپ سے سوال کریں گے اور اوبیسلی پھر سچ ہی آپ سے بولا جائے گا کیونکہ سچ ہی اس کا کانسیپٹ ہے. تو جناب بالکل. پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ یا ان کا آپ کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے؟ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میرا بیہیویئر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا، بہت پیار والا، بہت ہنسی مذاق ہلا گلا شرارتیں، اور بڑوں کے ساتھ عزت و احترام والا، بچوں کے ساتھ جیسے ہونا چاہیے گھر میں ویسا ہی ہے. شکر الحمدللہ بہت اچھا ہے. خاندان میں یا سسٹرز میں ایک مڈل سسٹر مطلب ہونا، تو وہ ایک ایسا تجربہ ہے، مطلب اس کے آپ کیا مطلب پرسنلی آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ ویسے تو بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا پیار ملتا، توجہ ملتی ہے، اور بیچ میں تھوڑی بہت جو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی بہنوں کی، بڑی بہنوں کی، یا بھائیوں کی، یا کسی وجہ سے کسی کی بھی. تو لیکن یہ رشتہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. یہ رشتہ میرے خیال میں اگر میں خود کو دیکھوں تو اپنی جگہ پہ رکھ کے، اس رشتے میں نا ہر کسی کا احترام کرنا پڑتا ہے، چھوٹوں کا بھی بڑوں کا بھی، اور باقی جو لائف گزر رہی ہے اس میں بھی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی مطلب آپ کو دیکھ کے آگے چل رہا ہے تو وہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، یا آپ کسی کو دیکھ کے چل رہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے. تو اگر اپنی فیملی کے حساب سے دیکھوں تو ہماری فیملی میں تو ہمیں ماں باپ نے ادب احترام نے سکھایا، تو کوشش کی جاتی ہے کہ اسی کے مطابق چلا جائے، تو یہ رشتہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو لائف کے میں آپ نے ابھی تک بہت سے فیسز دیکھے ہیں، تو ابھی تک اس ایج میں آ کر آپ جہاں پہ ہیں اپنے آپ کو مطلب کیا آپ نے ابھی تک سیکھا ہے اور کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے لائف سے ریلیٹڈ؟ لائف میں تو بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کے بعد، بھائی کی ڈیتھ کے بعد کافی ہم، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر اللہ میں خوشیاں بھی دکھائی ہیں. اس جگہ پہ جہاں میں ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ کچھ ضرورت سے زیادہ ایک ذمہ داری، ٹھیک ہے، گھر کو جو کہہ لیں آپ بجٹ کے حوالے سے اگر آپ کہیں، یا چیزوں کے حوالے سے جو میری اپنی ہے، تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ اپنی چیزوں کو اس بجٹ کے اندر رکھتے ہوئے یا کام کو کرتے ہوئے کچھ گنجائش بھی نکالوں دوسری چیزوں کی، تو میری کوشش ہوتی ہے میں کرتی ہوں. باقی جو ہے وہ اچھی گزری ہے، اللہ کا شکر ہے. تو جناب اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی مطلب ٹرسٹ کرنا کیسا ہے؟ ٹرسٹ کرنا چاہیے لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی سے مات ہی کھا جائیں. اتنا اعتبار نہ کریں، جتنا زندگی کو اب تک سیکھا یا سمجھا ہے نا، ایک لیول پہ رہ کے نا آپ کسی پہ بھی اعتبار کریں لیکن اپنی پرسنل چیزیں کبھی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. میں تو یہ مطلب ٹرسٹ کے لیول پہ آپ یہ کہنا ہاں چاہتے جی. ہیں. تو ایک آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا میں جی. کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ شادی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی، شادی کرنی تھی لیکن اگر امی اس دنیا میں ہوتی تو ضرور میں کرتی شادی. تو نہ کرنے کی کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب اتنا ٹائم مطلب عمر اس طرح کی ہو چکی ہے انسان کو کہ آپ سنگل رہنا ہی پسند کریں تو اچھی بات ہوگی. کچھ ایسے تجربے زندگی میں ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے میرا بالکل بھی اب رجحان شادی کی طرف نہیں ہے. باقی ایسی بات نہیں ہے کہ میرے میں کوئی ایسی کمی ہے کسی چیز کی. شکر الحمدللہ لوگ بڑے اچھے ملتے آتے ہیں زندگی میں، لیکن بس ایک ٹائم ہوتا ہے تو جب وہ گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر انسان کا دل نہیں کرتا. تو یہ وجہ ہے. اب دیکھیں جیسے بہت سی فیملیز میں مطلب ایسا ایک عدد مطلب کریکٹر یا کردار ہوتا ہے، جیسے ہم آپ ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ان کی فیملی میں جب اس مطلب ان کی شادی نہیں ہوئی تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دے سکتی ہیں کہ لائف کو پازیٹیولی لیں اپنی؟ میں تو یہ پیغام دوں گی کہ قربانی دینا اچھی چیز ہوتی ہے. اپنے آپ کو اچھے راستے کی طرف لگائیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، خوش رہیں. تو شادی نہ ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. زندگی میں اور بہت سارے کام ہیں. آپ کتابیں پڑھیں یا فلمیں دیکھیں، اچھے اچھے دوست بنائیں. تو ضروری نہیں ہے کہ بس ایک شادی ہی زندگی کا مسئلہ ہو، ایسا نہیں ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ گزاریں، یہ بھی اچھی بات ہے. تو آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے ابھی تک؟ ویسے تو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میرا بیہیویئر اچھا ہے لیکن میرے بارے میں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. مگر میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھوں اور کوشش بھی کرتی ہوں اس چیز کی. صحیح. تو آپ نے مطلب اپنی لائف سے ابھی تک جو پوری لائف گزاری ہے تو اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، ہر چیز، ہر وہ خوشی جو کسی انسان کو ہونی چاہیے ملی ہے، اور اس چیز کے لیے تو اللہ کے جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو باقی لائف کو میں نے تو بہت ہی اچھا
اور بہت ہی مزے کی میری لائف گزر رہی ہے. شکر الحمدللہ ہر اس نعمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں تو یہی کہوں. اور ابھی تک اگر آپ کو کوئی ریگریٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ زندگی میں بس یہی ہے کہ ماں باپ ہوتے ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرتا, باقی تو اس کے علاوہ ایسی کوئی نہیں. بس یہ ہے کہ ایک دوستی کی تھی, اس کا ہے کہ میری طرف سے تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا مطلب کہوں میں تو, لیکن دوسری طرف سے ایسا اس کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا سنسیئر چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح ہو جائے, وہ مجھے بڑا. لیکن میری دوستی زندگی میں جتنی میری سہیلیاں ہیں آج تک وہ میرے ساتھ ہی ہیں. یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ ایسا ہوا میرے ساتھ. یہ بھی ایک سبق سیکھنے والی بات ہے, تو وہ سیکھا ہم نے. تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مطلب ایک آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ وفا کے بارے میں آپ کیا سوچیں گی کہ کسی بھی ریلیشن میں ہو, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کی طرف وفا جو ہے وہ کیا ہے, آپ کی مطلب نظر میں وفا کیا ہے؟ میری تو نظر میں یہ کہ وفا ہی سب کچھ ہے. اگر وفا نہیں تو کچھ بھی نہیں زندگی میں. جب تک آپ کسی سے وفا نہیں کریں گے تو کیسے رشتے کو نبھائیں گے؟ وفادار ہونا بہت ضروری ہے ہر چیز میں. یہ نہیں کہ بس ایک انسانوں میں یہ چیز ہو, یہ میں سوچتی ہوں. تو جناب انہوں نے ہمیں بڑے اسپیڈی قسم کے جواب دیے, ٹھیک ہے. ہوپ کہ آپ لوگوں کو ان کے جوابات پسند آئے ہوں گے, اور جب آپ کوئی مطلب اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو جناب ان کے ساتھ جو میرا سیگمنٹ تھا وہ یہیں پر رہا. نیکسٹ ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ میں آپ سے ملتا ہوں تو تھوڑی سی بریک کے بعد. تو جناب بریک کے بعد حاضر ہیں ایک اور گیسٹ کے ساتھ آپ کے پروگرام کھرا سچ میں. تو جناب علی, جیسے کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کھرا سچ, سچ ہی چلے گا اس میں. تو جناب یہ ایک جو پرسنالٹی میں نے آپ کے سامنے بٹھائی ہے, ان کو ہم یہ نام دیں گے کہ کتنے ہی خاندانوں میں خاص لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص پرسن کے حساب سے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ان سے اس متعلق ہی میں سوال پوچھوں گا ان سے. تو آپ کا ویلکم ہے شو میں. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں ٹھیک ٹھاک. تو جناب آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ لائف جو آپ کی شروع سے لے کے ابھی تک جو ہے اس کو آپ نے کیسا پایا؟ مطلب جیسے کہ اگر آپ ایک خاص انسان کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو شروع سے لے کے اب تک کیا محسوس ہوا ہے؟ مجھے الحمدللہ بہت اچھی لائف میری گزری ہے اب تک, الحمدللہ بہت اچھی لائف گزری ہے, ٹھیک ہے. پایا میں نے یہ کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو مطلب آسانیاں ہوتی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. انسان کو بس ہوتا ہے اسکول سے اکیڈمی ٹیوشن بس گھر انجوائے. جو انسان بڑا ہوتا ہے تو جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو انسان کو نا ایک ہر دن نیا امتحان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہر دن نہیں ہوتا ہے کہ یار اب یہ کرنا ہے, اب یہ ٹینشن, اب اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ اس کو دکھ ہو جائے, کوئی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ہنسا مذاق کرنا ہے, بڑوں کا ادب کرنا ہے. کیونکہ میں پہلا مطلب اترا تھا اور میرے سے چھوٹے بہن بھائی ہیں میرے ساتھ, مطلب کزنس تھے ہم, اور میں نے الحمدللہ آج تک کوئی نشہ پانی ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب مجھے کوئی نہیں جانتا, لیکن میرے بابا اور دادابو کو ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی کہے گا اس کا بیٹا. تو اس لحاظ سے میں نے وہ سب چیزیں مطلب اپنے میں فیل کی کہ یار یہ کام کبھی نہیں کرنا ایسا جس سے میرے بڑوں کا سر جھکے. تو آپ سے ایک پرسنل سوال کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے ایک شروع سے ہی ویک ہے. جی ویک ہے. تو اس سے لے کر اب لائف میں اور بھی لوگ ہوں گے ایسے, کتنے ہی ہوں گے. ہاں جی. تو ایک تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس میں جانا چاہتا ہوں, اور دوسرا ان کو اگر آپ کوئی نصیحت دینا چاہیں اس سے ریلیٹڈ تو پہلے آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں شروع سے لے کے اب تک. اسٹل میرا ایکسپیرینس یہ تھا شروع میں, مطلب میں چھوٹا تھا تو مطلب اسکول لائف میں نا مطلب مجھے بڑا فیل ہوتا تھا, میں نے مطلب بچہ تھا اس ٹائم, مجھے فیل ہوتا تھا میرے دوست یا مطلب دونوں ہاتھوں سے تھا, میں مطلب کچھ چیزوں پہ میں مطلب پیچھے رہ جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب میں بڑا ہوا تھوڑا سا مجھے عقل آئی, شعور آیا, تو میں نے وہ چیز سوچی کہ یار وہ بھی انسان ہے جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے, جس کا ایک بازو ہی نہیں ہے, وہ بھی تو رہ ہی دیا نا. لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ہاتھ ہے, میرا بازو ہے, مطلب سب کچھ الحمدللہ. پھر مجھے شوق آیا کہ جم کرنی چاہیے, اس کو تھوڑا سا پروو کرنا چاہیے. میں نے جم شروع کی, الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں, مجھے کوئی جج بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور کبھی بھی اپنی ویکنس پہ نہ اس پہ نہ فوکس کریں, اس کو پروو کرنے کی کوشش کریں. اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. تو آپ کے والد صاحب ارلی ایج میں آپ کے چلے گئے, جی ٹھیک ہے. تو ان کے بعد لائف کیسی رہی آپ کی؟ میرے پاپا مطلب ہم اتنے بڑے نہیں تھے, ہم چھوٹے ہی تھے, اور مطلب سرٹنلی مطلب کچھ کرتے بھی نہیں تھے ہم, ٹھیک ہے. لیکن ہماری فیملی بہت اچھی تھی, الحمدللہ بہت اچھی تھی. میں یہ بتاتا ہوں کہ ہر کسی کی فیملی ایسے ہی ملے تو مطلب بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ابھی تک ہم نے ہارڈ ورک نہیں کیا بابا کے جانے کے بعد میں, مطلب اپنے بڑوں نے ہمارے سنبھال لیا, ٹھیک ہے. لیکن کچھ پہلو ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے میرے فادر یہاں ہونے چاہیے تھے,
یہاں ہوتے تو مطلب ہم یہ کام زیادہ وہ بہتر کر سکتے تھے, اچھا کر سکتے تھے. الحمدللہ میری بہنیں ہیں اور مجھے کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطلب میں ان کا دوست بن کے رہوں, میں ان سے دوستانہ ماحول رکھوں, ان سے اپنی دل کی بات کروں, مجھ سے اپنی دل کی بات کریں کمفرٹیبل زون میں, اور یہ چیز مجھے اچھا لگتا ہے. تو جو بچے ہیں اب ٹین ایج جس کو کہیں گے, جس مطلب ایج میں آپ تھے, ارلی ایج میں آپ کے والد صاحب اس دنیا چلے گئے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کے لیے پیغام یہ دوں گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں. اب میں تھا جب میرے والد صاحب چلے گئے تھے تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں گھر کا بیٹا ہوں بڑا, ٹھیک ہے نا, تو میں مطلب اپنے گھر ہی ٹائم گزارتا تھا, میں باہر پھرتا ہی نہیں تھا کیونکہ میرے بابا کو باہر پھرنا پسند نہیں تھا. تو میں یہ کہتا تھا یار کوئی 2 باہر پھروں گا جاؤں گا تو میری مدر اور سسٹر گھر اکیلی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ان کو کیسے چھوڑ کے جاؤں. تو اس لیے میں اگر کوئی دوست مجھے کہتا بھی تھا تو میں کہتا تھا گھر آ جاؤ مل لیتے ہیں. تو آپ گھر فیملی کو ٹائم زیادہ دیں نہ کہ باہر, میرا یہی پوائنٹ تھا بس. جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے, مطلب جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے, اس پرسنالٹی کے حساب سے مطلب جو میں اوور آل آپ کا دیکھ رہا ہوں, تو اس میں محبت کا کتنا کردار ہے آپ کی پرسنالٹی؟ محبت کا بہت زیادہ کردار ہے, اور محبت ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو محبت کر کے پتہ چلتا ہے انسان کی اصلیت, شخصیت یا اصلی پرسنالٹی کیا ہے. اور میں نے یہ محبت کے بعد ہی کیوں اصل پرسنالٹی نکلتی ہے؟ کیونکہ انسان کو وفاداری انسان کو پتہ میرے اندر کتنی مخلصی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلا, ٹھیک ہے, آپ کا اپنے بیسٹ بھی دیا, اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلا تو یہ اس کی وہ عقل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ, وہ اگر 2 بندے وفادار ہوں گے نا تو ہمیشہ وہ لائف ٹائم چلیں گے. ان میں سے کوئی ایک بھی نیچے پیچھے ہونا چاہے, مطلب دھوکہ دے گا تو وہی پیچھے ہوگا, ورنہ کبھی بھی کوئی پیچھے نہیں ہوتا. تو محبت ایک زندگی میں کتنی دفعہ ہو سکتی ہے؟ محبت زندگی میں دیکھیں جی, اگر آپ کو ایک آپ اس کے اگر پہلوؤں کو سمجھیں محبت کی, جو میں آپ سوال کر رہا ہوں آپ سے, جی جی, محبت کے پہلوؤں کو سمجھیں تو کیا محبت بار بار ہو جاتی ہے؟ دیکھیں محبت بار بار, اگر آپ کو محبت میں دھوکہ ملا ہو, ٹھیک ہے, اور اگر اس سے بہترین انسان آپ کی زندگی میں آیا ہو تو ہو سکتی ہے. میرا ماننا ہے مطلب آپ کے پوائنٹ آف ویو سے محبت دوبارہ ہو سکتی ہے, ہر دفعہ ہو سکتی ہے؟ ہر دفعہ نہیں, ٹھیک ہے, دوبارہ ہو سکتی ہے. میں نے ہر دفعہ, اگر آپ ایک دفعہ محبت کر سکتے ہیں تو دوسری دفعہ بھی محبت آپ کریں گے, ہاں جی, تو تیسری دفعہ بھی آپ محبت کریں گے؟ تیسری دفعہ نہیں, خیر بہرحال دیکھیں میں نے بس یہی کہا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مطلب برے انسان گزرے ہوں اور ایک انسان اچھا آ جائے, وفادار انسان آ جائے, تو اس سے آٹومیٹک انسان کھینچا جاتا ہے اس کی طرف. میں نے یہ بات, آپ کھرا سچ میں بیٹھے ہیں, کھڑے سچ کا آپ, میں آپ سے سچ پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے سچ کا جواب دیں. آپ بات کو گھما رہے ہیں ڈپلومیٹک بات نہیں, آپ سے ہو جاتی ہے. آپ سے میں نے پوچھا ہے, آپ نے مجھے سیدھا سا جواب دیں, کیا محبت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اگر بہترین ملا ہے اور آپ پیچھے سے آپ ڈسے ہوئے ہیں, تو اگر انسان بہترین ملا تو آپ کو ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, ان کا سوال کہ محبت بار بار ہو سکتی ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ محبت بار بار, اور جب انسان آپ کو وہ مخلص مل جائے پھر اس کے بعد نہیں ہو سکتی. تو اب آپ جس ایج میں ہیں جی, تو آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے اس ایج میں آ کے؟ میں پوچھ رہا ہوں. میرا الحمدللہ بہن بھائیوں سے بیہیویئر بہت اچھا ہے. میری بہنیں میری دوست ہے, اپنی ہر دل کی بات مجھ سے کر لیتی ہیں, اور میری کوشش یہی ہے کہ میں بھی ان سے ہر دل کی بات کر لوں, ٹھیک ہے. میری کوشش یہ ہے کہ یار میں کوئی ابھی مطلب ہو جاتا ہے بہن بھائی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہوتے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ مطلب وقت غلطی ہو اس کی یوز کر لے, وقتی طور پہ انسان بول دیتا نہیں پتا چلتا, لیکن اپنی غلطی مان لینا بہادری ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ کرنا آسان ہے؟ نہیں, ٹرسٹ کرنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ٹرسٹ ہو جائے تو پھر ٹرسٹ رہتا ہے. میں کسی ایک اسپیسیفک پرسن یا ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یا لڑکی کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ایک پورے جو ریلیشن ہوتے ہیں جو پورے اس طرح سے بات کروں کہ کیا ٹرسٹ کرنا آسان ہے؟ نہیں, ٹرسٹ کرنا آسان نہیں. ٹرسٹ کرنا آسان نہیں ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں مطابق ٹرسٹ کرنا آسان نہیں. تو جب آپ کی شادی ہوئی, جی, شادی کے بعد آپ کی لائف میں کیا تبدیلیاں ہیں, اور اس کے بعد آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے شادی کے مطلب بعد یہی سیکھا کہ سب کو لے کے چلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مطلب اگر آپ کی وائف بھی ہے تو وائف کی بھی سننی چاہیے, اگر آپ کی مدر ہے تو مدر کی بھی سننی چاہیے, اور اگر آپ کی میں اپنے پوائنٹ آف ویو میں اپنے تجربہ بتاؤں, اگر میری وائف سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کو کمرے میں آ کے کہتا تھا کہ یار یہ اس طرح ہوا ہے, یہ چیز نہیں اچھی لگی. میں کبھی بھی اس کو 4 بندوں میں کبھی بھی نہیں کہا, فیل مجھے اگر ہو بھی گیا میں نے اس کو کبھی بھی 4 بندوں کے سامنے نہیں کہا. آپ میری بات ہی نہیں سمجھے, میں نے آپ سے آسان سا سوال پوچھا, میں نے آپ سے کوئی قریدنے کی بات نہیں کی. جی جی, شادی کے بعد آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئی؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا,
اب آپ اللہ جانے کس طرح کو ٹر گئے ہیں, کس طرح کو نہیں ٹر گئے. شادی کے بعد میری کوئی اتنی چینجنگ آئی نہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا میری بہنیں بھی ہیں, میری ماں بھی ہے, میری وائف بھی ہے, سب کو لے کے چلنا ہے میں نے. تو جب اب آپ شادی کریں گے, جی اب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ. تو جب آپ شادی کریں گے تو کیا آپ لو میرج کریں گے؟ جی لو میرج کر رہے ہیں. تو آپ لو میرج کریں گے تو لو میرج میں جو ہرڈلز آتی ہیں, لائک جیسے کہ اب آپ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے, بات ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب ایڈجسٹمنٹ کی باری آتی ہے تو والدہ یا بہن کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کے معاملے میں آپ کیا کریں گے؟ میں مطلب اس معاملے میں یہی اس کو سمجھاؤں گا. آپ نے اپنے پہلے ریلیشن سے کچھ سیکھا, ہاں جی سیکھا, تو وہ اب کیا اپلائی کریں گے آپ؟ میں اب یہ اپلائی کروں گا کہ مطلب اسے سمجھاؤں گا کہ یار میرے پاس میرے والد صاحب نہیں ہیں, میری مدر ہی ہیں, انہوں نے مطلب کافی مطلب. یہ آپ شادی کے بعد سمجھائیں گے؟ نہیں مطلب اس پر بات جب ڈسکس ہوگی. نہیں, میں آپ سے یہ پلان پوچھ رہا ہوں کہ آپ شادی کر کے لے آئے ہیں, تو آپ نے کیا سمجھا کے ان کو یہاں پر لائیں گے؟ وہی بتا رہا ہوں, جب میری منگنی یا کوئی ایسا ریلیشن چلے گا میں اس کو یہی سمجھاؤں گا کہ یار میرے والد صاحب نہیں ہیں, میری مدر ہے اور میری ماں باپ یہی ہیں, ٹھیک ہے. اور کافی مطلب اس جگہ پہ ہوتا ہے جو ہماری ماں نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے, اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے ان کے ساتھ رہنا. ہاں میں کچھ غلطی ہوتا ہے, میں نہیں کہتا کہ بڑے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں بھی نظر انداز کر ہی دیتے ہو اپنے ماں باپ کو, بزرگوں کو نظر انداز کر ہی دیتے ہو نا. تو اگر آپ انہیں بھی اپنی ماں سمجھو, آپ انہیں بھی نظر انداز کر دو, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. تو جناب میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لائف کے اوپر ابھی تک آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے لائف کے بارے میں یہی سیکھا ہے کہ لائف جو ہے بہت 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 آسان بھی کہہ سکتے ہو اور مشکل بھی کہہ سکتے ہو. آسان اس پوائنٹ آف ویو پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی فیملی ساتھ ہو, ٹھیک ہے, آپ کو ایک اچھے دوست مل جائیں اور ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو آپ کی لائف بہت آسان ہے. اور اگر آپ کی جو ہے دوست یا کوئی لائف پارٹنر نہ اچھے ملے تو لائف بہت مشکل ہے. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کی قسمت ہے, آپ کو کیا ملتا. تو جناب یہ تھی ایک پرسنالٹی ہمارے ساتھ, آپ نے بہت سی باتیں سنی ان سے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو مطلب کچھ زندگی کے پہلوؤں کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. مقصد میرا یہی تھا کہ 3 پرسنالٹی آپ کے سامنے پیش کرنا, اور 3 لوگ الگ الگ قسم کے ہر جگہ پر پائے جائیں گے, گھر میں, خاندان میں, کسی بھی جگہ پہ ہوں گے. ہر کوئی اگر میرا یہ پروگرام دیکھے گا کھرا سچ, تو اس کو اپنی پرسنالٹی ہی اس میں نظر آئے گی. میرا مقصد پریزنٹ کرنے کا یہ تھا. تو نیکسٹ اب جب میں اس کی کوئی ایپیسوڈ بناؤں گا تو اس میں الگ سے کردار لے کر آؤں گا. آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں, مجھے بتا بھی سکتے ہیں, اپنے سوالات بھی رکھ سکتے ہیں. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کھرا سچ پروگرام پسند آیا ہوگا. میری یہ کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. تو جناب مجھے دیں اجازت, اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال. دوبارہ ایک اور کھرا سچ کے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آئے گا آپ کا اپنا ہوسٹ دلبر عزیز جگر جانی. السلام علیکم, اللہ حافظ.